شروع کروں؟ جی میں بس مجھے یہ ٹائٹل بہت اچھا لگتا ہے جو دیا گیا ہے ان دی لو آف فار دا لو آف دا ورلڈ. ورڈ، اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ایک لفظ سے محبت ہے. مجھے ایسے ہی ایک یاد آ گئی بات، تو اگر معافی چاہتا ہوں آپ شروعات کیجیے گا. میں ایک لفظ کی بات کر دوں کہ مجھے ایک گملے کی تلاش ہے. گملہ سمجھتے ہیں جس میں پودا لگایا فلاور جائے گا. پاٹ. مجھے ایک گملے کی تلاش ہے، مجھے ایک لفظ بونا ہے کیا کہ بات؟ اس کو میں اکثر ذکر سنتا ہوں اس کا. مجھے مشہور بہت ہے، مجھے وہ لفظ بونا ہے. مجھے معنی نہیں معلوم اس لفظ کے، بس اتنا ہے. مجھے وہ لفظ بونا ہے جو بہت خوبصورت ہے، جس کا ذکر سنتا ہوں، جو مشہور بہت ہے کہ شاید اس کی خوشبو آئے اگر اگے تو، یا اس کی کوئی کونپل نکلے تو شکل و صورت سمجھ آئے. اس کا ذکر تو ہر جگہ ہوتا ہے مگر معنی نہیں معلوم. مجھے ایک لفظ بونا ہے، کوئی گملہ مجھے لا دو. مجھے ایک لفظ بونا ہے. جی حضور معافی چاہتا ہوں، میں لفظ یاد آ گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ہندوستانی میں بولوں انگلش میں بولوں، کچھ ملا جلا کے. بٹ آئی وانٹ ٹو بگن. یو نو مسٹر گاڈریج's way of وہ لفظ speaking. اس زبان میں بولیے جو آپ کو نہیں آتی. وہ تو سوچنا پڑے گا. مسٹر گاڈریج's way of speaking is a very contagious kind of thing. So my flight from Delhi was somewhat late. I came from the airport to NCPA straight. There could, of course, be fates far worse, but I have the opportunity with Gulzar to converse. I just want to say that as we begin, Guldar Saab, both of us want to pay tribute to Anil Dharkar. So dear friend, architect of what has become an institution, and to Amy, to her team, of course to sponsors, Mr. Godrej and others, but to Tata Literature Live, this Lit Life Festival, which in spite of many challenges has not only survived, not only grown, but flourished. جی And I want to say thank you very much. This is not the first time I'm here, but every time it's a revelation. نہیں، مجھے چند لمحے انیل صاحب کے ساتھ، انیل دھارکر صاحب کے ساتھ، ظاہر ہے مجھ سے سینئر، بڑے، اور ظاہر ہے مجھ سے زیادہ بڑے دانشور، پڑھے لکھے، تو ان سے ملاقاتیں یہاں پہ ہوئی ہیں پہلے بھی، اور وہ یاد آتے ہیں، اکثر یاد آتے ہیں، ان کو یاد بھی کرتے ہیں. تو ایک ملاقاتیں یہاں پہ جب وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ، بڑی سیدھی سی بات اور بڑے سمپل، اور کچھ ایک ذاتی سا ایک مومنٹ، ایک لمحہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ سیشن ہونے کے بعد ہم ڈنر کے لیے انوائٹ کرتے تھے. وہاں کا ایک لمحہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں سناؤں، آپ کو بتاؤں کہ کیا ہو. وہ ڈنر پہ گئے تو ظاہر ہے کہ انہیں اور بہت سے کام تھے، یہاں پہ مصروف تھے، تو ہم سب بات وہاں پہ بیٹھ گئے جا کے. پون جی بھی تھے ہمارے ساتھ میں، اور سب سے پہلے پوچھنے کے لیے بہت سے بار میں سے کچھ لوگ آئے
कि क्या what would you like to have, what would you like to, मैं आपके लिए क्या, तो हमने कहा आने दीजिए, अनिल साहब आएंगे तो we'll have a drink when he comes. तो अनिल साहब आए, तशरीफ लाए, तो आके तो उन्होंने आके बैठे, तशरीफ रखी, तो पवन जी से पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक? तो पवन जी ने कोई एक जिक्र तो किया था, मुझे याद है, किसी विस्की का कोई जिक्र था, और उसके बाद उन्होंने बुलाया बारटेंडर से, उनको ऑर्डर दिया, तो दैट वाज समथिंग एल्स, इट वाज नॉट व्हाट ही मेंशन्ड, तो वो कुछ और कहा। तो मैं कहा अनिल जी आपने पूछा उनसे तो उनकी फेवरेट, तो मंगवाया कुछ और, तो कहने लगे नहीं, आई वांटेड टू नो विच वन टू अवॉइड, because I want him to have my favorite drink. So that sense of humor tickles you even today. I याद करता हूँ अनिल जी के लिए, and with all of you, I remember him. I miss him also. Thank you. No, I in fact remember this incident, but since our time is short, I want to actually go into the subject of poetry. We have, of course, one of the world's, I don't say India's, most gifted craftsmen of the word, Gulzar Sahab. But, and I have had the great privilege and honor, among the many other books that I have written, to translate 4 volumes of his poetry. Selected poems. Strangely enough, the next title was Neglected Poems. And I was then ambassador in Bhutan, and I was delayed in translating it. So his way of conveying a message to me that it's time you finish your work was to call me there and say, I think we should call it Neglected Poems. So I finished that early. And then he had a set of poems which are quite remarkable, and I'm going to ask him to read 1 or 2 of them, which deal in the world of politics, but not directly, with irony, with sarcasm, with understatement, with nuance, and therefore they are called suspected poems. And of course, his love for the environment. I've translated Green Poems, which for me is a very beautiful book. Green Poems. मैं अभी आता हूँ poetry पे भी, आप रुकिए. Or so therefore, what I'm trying to say is that every time I read what he has written, I am impressed by the sheer power of the brevity of the word. You see, poetry is compressed thought. And as a person who writes 10 columns a month, including one which I wrote on the plane while coming, we are tired of reading lengthy editorials. We are tired of the same commentaries. What poetry does is to jolt you in the minimum number of usage of words with the right imagery if you are talented, like he, of course, is beyond talent, to focus your mind on a subject and to make you continue to think about it. And it's especially relevant today, in my view, because very often we cannot speak or write at length on what we want to say. And then poetry becomes the medium by which you can convey what you wish to without someone asking you why you did so. So, Gulzar Sahab, आपके तो बड़े genre हैं, from films, lyrics for films, screenplays, plays, short stories. Why was poetry your truly consistent passion?
اور ایک تو دو ایک وجوہات یوں بھی ہیں، کچھ ذاتی تجربے بھی ہوتے ہیں، کوئی پرسنل ایکسپیرئنسز جس میں سے آدمی گزرتا ہے. لیکن آپ کبھی بھی اکیلے آپ اکیلے شخص نہیں ہیں. کوئی بھی شخص اکیلا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بطور انسان کے، بطور ہیومن بینگ کے، اس کے ساتھ کچھ اور ہیومن بینگ جڑے ہوئے آل دا ٹائم. اسے آپ چاہے فیملی سمجھ لیجئے، خاندان، پریوار سمجھ لیجئے، یا جو رشتے میں ہیں. لیکن آپ ایک فیملی کے علاوہ ایک آس پڑوس بھی ہیں، آس پڑوس کے ساتھ ایک شہر بھی ہے، آپ ایک نگر بھی ہیں، آپ ایک ریاست بھی ہیں، آپ ایک ملک بھی ہیں، اور آپ ایک پورا گلوب بھی ہیں. یو آر اے اسمال ون لٹل پارٹ آف دیٹ ہول. اور اگر آپ اس پہ کہیں دھیان چلا جاتا ہے، جب آپ کانشیس، تو یو فیل کہ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، آپ کوئی اور اس میں شامل ہے. وہ جو دوسرے شامل ہیں، ان کو شامل کر کے جب آپ بات کرتے ہیں، تو آپ اپنے وقت کو، اپنے پیریڈ کو وہ درج کر رہے ہیں. دیٹ از وائی یو آر اے رائٹر اور اے پوئٹ. چاہے وہ آپ ناول لکھ رہے ہوں، شارٹ اسٹوری لکھ رہے ہوں، یا کسی بھی فائن آرٹ میں ہوں، آپ اس وقت ایک انڈیویجول نہیں ہیں. اور یہ ایک کانشیس، ایک ذمہ داری، میں رائٹرز کی بات کر رہا ہوں یا شاعر کی بات کر رہا ہوں، یا لیکن کریٹو آدمی کے ساتھ یہ ایک ذمہ داری ہر وقت رہتی ہے. تو وہ درج کرتے ہوئے آپ اپنا ذریعہ اظہار کا ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے، میوزک بھی ہو سکتا ہے، رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے. رائٹنگ میں پھر کتنی ساری فارمز ہیں، اور اس میں آپ کی فرصت شامل ہے، آپ کا اپنا چناؤ بھی شامل ہے، آپ کا اپنا ایپٹیچیوڈ بھی شامل ہے. لیکن نظم خاص طور پہ شاعری کی جب بات میں کر رہے ہیں، جو آپ نے ذکر کیا کہ کیوں ہے، ایک تو مجھے وہ بڑا کنسائزڈ لگتا ہے کہ آپ ایک وقت کا کیپسول بنا رہے ہیں. آپ اپنے دور کا ایک کیپسول بنا کے رکھ رہے ہیں، اور آپ وہ درج کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہاں، اگر آپ کے پاس وہ جس طرح آشرم ہوا کرتے تھے، وہ ایسی وقت ہوتی، فرصت ہوتی، تو شاید آپ بہت کچھ لکھتے، بہت کچھ وقت لیتے. لیکن وہ جیسے جیسے سماج کی رفتار ہمارے وقت کی تیز ہوتی جا رہی ہے، مجھے پوئٹری، شاعری، نظم سب سے نزدیک محسوس ہوتی ہے وہ کہنے کے لیے کہ میں کم سے کم لفظوں میں ایسے کہہ سکتا ہوں. باقی آپ اس کی شیڈوز جتنے ہیں الفاظ کے، اس الفاظ کی جو پرچھائیاں پڑتی ہیں، وہ آپ یا سیکھیں، سمجھیں، یا جمع کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو جو آپ نے ابھی کا لفظ کی پرچھائی، جی یہ لفظ کی پرچھائی جی جی وہ اپنے آپ میں کویتا ہے. پر کچھ کویتائیں میں نے آپ کی دیکھی ہیں، نظم، جو آپ نے پوئٹری لکھنے پر لکھی. دا آرٹ آف رائٹنگ پوئٹری اور دی sheer process by which a poem is born. And of course, I have my selection, and I would like one or two examples for this audience. Sorry, we are not facing this side at all. I would like you to, and they're very short poems because our session is short, otherwise we could have read longer poems. But they're short, but they describe the process by which that thought which he referred to, وہ ایک نظم کا روپ کیسے لیتا ہے. تو ایک فرمائش تو میری ہے، ایک آپ اپنی سنا دیں. اب یا تو یہ میں مثال دے کے بتاؤں گا، اور ورنہ یہ کہ اب وہ شکل آپ کے اپنے ایکسپیرئنس سے، آپ کی آبزرویشن سے، یا آپ کے مشاہدہ جسے کہتے ہیں، وہ جو دیکھا ہے، سنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر جمع تو رہتا، وہ جمع ہو جاتا ہے. جو اور
جب آپ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ ناکافی ہے. لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ کیا کمیونیکیٹ کرتا ہے یا نہیں، اس پر منحصر ہے. اور وہ دائرہ چھوٹا اور بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا دائرہ، وہ دائرے اتنے سے دائرے تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ تو وہاں تک پہنچتا. جیسے میں کہوں کلاسیکل میوزک میں اور ایک فلم میوزک میں یہ فرق تو ہے. اب آپ کشور کمار پنڈت بھیم سین جوشی نہیں بن سکتے، پنڈت بھیم سین جوشی کشور کمار نہیں بن سکتے. وہ تو دائرہ اس حساب سے ہی چنا جائے. تو وہ پاپولیرٹی اگر تلاش کر رہے ہیں تو وہ الگ میڈیم ہے. اور جو میرے پلے میں تھی، جو میرے پلے میں پڑی ہے، لوگوں نے سنی ہے گانوں میں. لیکن میں وہ شاعری بھی کرتا رہا ہوں، یا وہ جو میں ایک اپنے دائرے کے لیے جو کہتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید دور تک نہ پہنچے، لیکن وہاں تک پہنچے گی جس دائرے میں میں بیٹھا ہوں اور جو میرے بڑے قریب ہے اور جسے میں اپنا سمجھتا ہوں کہ وہاں تک وہ بات کر رہی ہے. اور میرا خیال ہے میں کرتا کیا ہوں یہ بتاؤں. وہ کباڑی والی کباڑی والی کباڑی ہاں وہی سے کہ میں یہ اسی لیے کہ اب میں کرتا کیوں اور کیوں چنتا ہوں. رنجیت آپ ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، آپ سامنے ہیں. میں کباڑی ہوں. سچ تو یہ ہے کہ باقی سب تو بک بھی گیا، بیچ بھی دیا، سنا بھی دیا، وہ کر لیا. لیکن کچھ باتیں جو میں خود سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں صرف خود سے نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے میں کن سے بتاتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے دوسروں سے اٹھایا ہوا اور چنا ہوا بھی لگتا ہے. اجازت میں کباڑی ہوں. اب رات کی ٹوٹی ہوئی نیندیں اٹھانا، اور وہ جہاں پہ نیند ٹوٹ جاتی ہے وہ جانتے ہیں، وہ اپنا اپنا تجربہ ہے. لیکن اس لیے کہہ لیا کہ آپ اپنے تجربے کے ساتھ اسے جوڑ سکتے ہیں. میں کباڑی ہوں. اجازت میں کباڑی ہوں. رات کی ٹوٹی ہوئی نیندیں اٹھانا اور جمع کرنا خوابوں کے ٹکڑے جو سوتے میں تکیے سے گرے ہوں. مقرر. میں کباڑی ہوں. رات کی ٹوٹی ہوئی نیندیں اٹھانا، جمع کرنا خوابوں کے ٹکڑے جو سوتے میں تکیے سے گرے ہوں، اور کروٹوں کی سلوٹوں کو کھولنا اور طے کر کے رکھنا. وہ جو سلوٹیں پڑی ہیں کروٹیں لینے میں، کروٹوں کی سلوٹوں کو کھولنا، طے کر کے رکھنا. اینٹھنے انگڑائیوں کی جسم کی کچی دراریں ڈھونڈنا. یہ بڑے مامانی ہے. جسم کی کچی دراریں ڈھونڈنا اور چن کے رکھنا. ارے ٹوٹے پھوٹے لوگ لے جا کر سجا دیتا ہوں اپنے تاکچے میں. ٹوٹے پھوٹے لوگ لے جا کر سجا دیتا ہوں اپنے تاکچے میں. میں کباڑی زندگی کا خالی ڈبوں بوتلوں میں نظمیں بھر کے بیچتا ہوں. واہ 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 واہ. یہ آپ کی کچھ ایک نئی کویتا. ایک بات جو آپ کے ساتھ آپ کی فیوریٹ ہے، ایک بات جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا وقت درج کر رہے ہیں اور اپنے دور کو جمع کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ وہ بھی درج کر رہے ہیں جو آپ تک پہنچایا گیا ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے کھینچتے چلے آ رہے ہیں. یہ ماضی ساتھ لے کر اور مستقبل کی طرف، فیوچر کی طرف چلنا، یہ حال پہ جو جی رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اب اس میں مایوسی کے لمحے بھی آتے ہیں، اس میں خوشی کے لمحے بھی آتے ہیں. لیکن اگر پورا دیکھیں ایک بار برہمانڈ کی طرف تو یوں محسوس ہوتا ہے مجھے
کہ بس چند ہی بلین سالوں میں، میں نے پہلے لکھا تھا چند کروڑوں سالوں میں، تو وہ کافی نہیں لگا. ہاں بس چند ہی بلین سالوں میں سورج کی آگ بجھے گی. جب 8 ہی بلین برس کی کچھ سائنسدانوں کا اندازہ ہے، بس چند کروڑوں سالوں میں سورج کی آگ بجھے گی جب، اور راکھ اڑے گی سورج سے، جب کوئی چاند نہ ڈوبے گا اور کوئی زمین نہ ابھرے گی. جب راکھ اڑے گی سورج سے، جب کوئی چاند نہ ڈوبے گا اور کوئی زمین نہ ابھرے گی، تب ٹھنڈا بجھا ایک کوئلے سا ٹکڑا یہ زمین کا گھومے گا، بھٹکا بھٹکا مدھم خاکستری روشنی میں، وہ ایش جیسی ایک روشنی کے اندر وہ گھومتا پھرے گا. مگر ایک امید جیسا کنکر بھی ہے. میں سوچتا ہوں اس وقت اگر کاغذ پہ لکھی ایک نظم کہیں اڑتے اڑتے سورج میں گرے اور شاید سورج پھر سے جلنے لگے. For those who missed the nuances of the exceptional imagery of this poem on the subject of poetry, literally the core of it, I'll read my translation for those who have not understood it. I see in the audience. In a billion years, when the sun's fire dwindles and ash blows across its surface, when the moon will no longer wane and the land not rise, when like a cold, burnt out piece of coal, this earth revolves, lost in its gyre, trading a dying sepia glow. I think when? I think then, if a poem written on a piece of paper was to waft along and perchance land on the sun would ignite again. میں پون جی کے ٹرانسلیشن سن کر اکثر اس بات کی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں اس میں سے اوریجنل کون سا تھا اور ٹرانسلیشن کون سا تھا. بہت بہت شکریہ. اور بس میں اب نظموں کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہی کچھ کرتا رہا ہوں اور یہی کچھ کہتا بھی رہا ہوں. اب لمبی سی ایک فلم بنا لی، لمبی سی ایک کہانی، ایک لو سٹوری سنا لی، پر اتنی لمبی سنانے کی ضرورت تھی کیا؟ اب یاد ہے ایک دن میرے میز پہ بیٹھے بیٹھے سگریٹ کی ڈبیا پر تم نے چھوٹے سے ایک پودے کا ایک سکیچ بنایا تھا. اب بتائیے کتنی لمبی کہانی، اب کیا ضرورت تھی اتنا وقت لینے کی. یاد ہے ایک دن میرے میز پہ بیٹھے بیٹھے سگریٹ کی ڈبیا پر تم نے چھوٹے سے ایک پودے کا ایک سکیچ بنایا تھا. آ کر دیکھو اس پودے پر پھول آیا ہے. تو اگر ایک لمبی کہانی کے بعد آپ واہ کہتے اور چھوٹی سی نظم کہہ پہ تالی بجا لیں تو یہ بہتر ہے نا؟ نہیں یہی بہتر ہے. Again, just on the craft of writing poetry, میری 2 بڑی فیوریٹ آپ کی پوئمز ہیں. ایک تو وہ ہے وہ جو پب میں، اگر آپ کے پاس ہے، کیونکہ ہم ریہرسل تو کر نہیں پائے، پر اس کی لائن ہے وہ جو پب تھا. اچھا وہ میں نہیں لایا. نہیں لایا.
آپ سنا دیجیے. ایک اور اگر آپ کے پاس ہے, بیکاز یو نو آئی جسٹ وانٹ ٹو, اس کا نام ہے وہ جو ایک خیال تھا. آپ سنا دیجیے. میں اپنی طرح سے میں اپنی نظمیں چن لیتا ہوں. میں اپنی نظمیں چن لیتا ہوں, آپ اپنی چن لیجئے. نہیں, اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو ہوں گی ضرور, میں یا کچھ نہیں سنا دیں. نہیں, میں آپ کو وہ نظمیں دینا چاہتا ہوں جو آپ اپنے ایڈیٹوریلز میں روز روز لکھتے ہیں. آپ چاہیں تو یہ لیجیے, آپ کو ہندی میں دیتا ہوں. اب ایڈیٹوریل میں جو روز کے پولیٹیکل ایڈیٹوریلز لکھتے ہیں پون جی, ان میں ایک سبق بھی ملتا ہے, اس سے وہ سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو. اس میں ایک خط مجھے ملا ہے جو آپ نے ریفر کیا تھا, سلطانہ ڈاکو نے اپنے بچے کے لیے لکھا تھا, اپنے بیٹے کے لیے. بائی دا وے دس از فرام اب وہ ڈائنیسٹی کا پرابلم تھا ان کو شاید, جو اس کے اوپر لکھ سسپیکٹڈ رہے تھے. پوئمس. انہوں نے تو اس میں سے یہ نکل آتا ہے, تو میں نے ان کے ایڈیٹوریل کی نظم بنا لی کہ خاندان چلانا ہو تو سنو, جب تک سانس گلے میں تھی 30 برس تک بیٹا میں نے چوری کی. یہ سلطانہ ڈاکو جیل سے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھ رہا ہے نا. خاندان چلانا ہو تو سنو, جب تک سانس گلے میں تھی 30 برس تک بیٹا میں نے چوری کی. چھین لیا جب چوری کرنا مشکل تھا, خون کیا جب چھینا جھپٹی ممکن نہ تھی, وہ بھی ختم ہوا تو پھر سولی کا پھندا پہن لیا. اتنے ہی سالوں کے بعد تمہاری باری آئے گی, یہ یاد رہے. 6 سال کے بچے پر لازم ہے باپ کا پیشہ سیکھنے کا آغاز کرے. یہی تھا, 6 سال کے بچے پر لازم ہے باپ کا پیشہ سیکھنے کا آغاز کرے. سیاستدان سے یاد رکھو پنگا نہ لینا, اس کے بچے 5 برس سے سیکھنے لگتے ہیں. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا, آپ ہی نے کہا تھا. اب دیکھیے, دیٹ از وائی اٹس کالڈ سسپیکٹڈ پوئمس. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا. ہندی میں سے, ہندی میں سے چلیے جب تک. You see the one of the things. ہاں سر, نہیں سر. جو کچھ آپ روز نیوز پیپر میں لکھتے ہیں, معاف کیجیے گا, یہ بھی اسی کا حصہ ہے, تو ورنہ بہت رومانٹک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سو لیٹس بی لٹل ریئل اینڈ ٹو ایوری ڈیز ڈیلی لائف. اب شاعری کا, جب پوئٹری کا تعلق اس سے ہے, جس بات پہ ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی یا جو کرنا چاہتے تھے, وہ یہ ہے کہ ہاؤ از اٹ ریلیونٹ. وہ جو آپ روز اخباروں کے ایڈیٹوریل سے بات میں نے اسی لیے شروع کی کہ اس کی ریلیونس آپ کی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہے, لیکن اس کے اندر سے کچھ لمحے جو آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر بھی تو رہتا ہے اس میں. اب میں آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو شاید آپ نے اپنے ماحول میں روزمرہ دیکھی ہوگی کہ پنکھے سے اڑتی ہے تو بلب پہ جا بیٹھتی ہے. پنکھے سے, سیلنگ فین سے اڑتی ہے تو بلب پہ جا بیٹھتی ہے. آئینہ دیکھتی ہے تو 2 طرفہ جھٹک کر گردن, اتنی سی چڑیا ہے کل ایک چھٹنکی بھر کی. جب چہکتی ہے تو سر پہ اٹھا لیتی ہے سارا کمرہ, مجھ کو خبریں بھی سننے نہیں دیتی. اب آپ امیجن کیجئے, دس ہیز ہیپنڈ ود یو ایوری ڈے. پنکھے سے اڑتی ہے تو بلب پر جا بیٹھتی ہے,
آئینہ دیکھتی ہے تو دو طرفہ جھٹک کر گردن اتنی سی چڑیا ہے کل ایک چھٹنکی بھر کی، جب چہکتی ہے تو سر پہ ہی اٹھا لیتی ہے سارا کمرہ، خبریں بھی ٹھیک سے سننے نہیں دیتی مجھ کو۔ کتنے معصوموں کے گھر دنگوں میں جل کر ملبے کا ڈھیر ہوئے جاتے ہیں، اب وہ دیکھتی نہیں، خبریں نہیں سننے دے رہی۔ کتنے معصوموں کے گھر دنگوں میں جل کر ملبے کا ڈھیر ہوئے جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک ٹوٹے ہوئے روشن دان میں تنکے سجانے میں لگی ہے، اس کو بھی ایک گھر بنانا ہے۔ I think that is what poetry does when you are asking for relevance of it in today's life, in everyday life. اس سے ملتا جلتا ہے نا غالب کا جو کپلٹ ہے، مثال کوشش کی ہے، مثال کوشش کی میری ہے کہ جیسے مرغ اسیر کریں قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے۔ واہ واہ واہ، وہ شعر یہ ہے کہ the comparison to my effort is that Yeah. of caged birds in the cage collecting twigs to build their own ashiana. واہ واہ، Very similar جی ہاں، to that. اب میں تو جو فرمائش کر رہا ہوں وہ تو پڑھ نہیں رہے ہیں آپ، ہاں جی، جو فرمائش کر رہا ہوں میں وہ تو پڑھ نہیں رہے ہیں آپ، جی ہاں، بٹ تو ایک، کیونکہ آپ نے چڑیا کی بات کی، مجھے ایک پیڑ یاد آ گیا۔ کون سے؟ وہ I mean, I tell you, it's so relevant to our times. What we are doing to the environment around us, and it touches our lives in every little way. تو ایک آپ کی وہ جو نظم ہے موڑ پہ دیکھا ہے، اب کہیں گے میں لایا نہیں ہوں، ہاں مجھے نہیں یاد، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ موڑ پہ دیکھا ہے وہ بوڑھا سا ایک پیڑ کا بھی، میرا واقف ہے، بہت سالوں سے ہم جانتے ہیں۔ میں اس سے پہلے اتنی بات کہوں آپ کو، یہ انوائرمنٹ کی بات ہے کہ آپ نے ایک پودا لگایا، چھوٹے بچے کے ہاتھ سے لگوایا، آؤ بیٹا یہ ذرا سے اس میں پانی ڈالو، اس میں پودا، چھوٹے بات سے وہ ایک چھوٹا سا پودا لگایا، وہ بچہ بڑے ہوتا ہے، اس کے اندر پودے میں پانی روز جا کے گلاس سے ڈال دیتا ہے، اس سے ڈال دیتا ہے، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ وہ بزی ہو گیا، اسکول میں جانے لگا، پڑھنے لگا، بڑا ہونے لگا، اس کو فرصت نہیں اس کے اندر سے، اس کے اندر وہ پودا لگاتے پیڑ، اور یہ بڑا گیا، ماما جی کا بچہ آیا، چاچے کا بیٹا آیا، ان کرو ہوتے ہوتے ایک زمانہ ہوا جب یہ کالج میں گیا، جب تک وہ بڑا ہو گیا، is that پودا not like your cousin or brothers or you who have grown with you? That's a relationship, your relation with that tree. You have grown up with that and that tree has grown with you. وہ آپ بڑے ہو گئے، آپ نے شادی کر لی تو بھی اس کا رشتہ تو جمع رہا۔ تو موڑ پہ دیکھا ہے وہ بوڑھا سا ایک پیڑ کا بھی میرا واقف ہے، بہت سالوں سے ہم جانتے ہیں۔ میں نے ایک آم چرانے کے لیے پچھلی دیوار سے کندھوں پہ چڑھا تھا اس کے، اور جانے کس دکھتی ہوئی رگ پہ جا پاؤں پڑا تھا، دھاڑ سے نیچے گرا، پھینکا تھا اس نے مجھ کو، میں نے کھنس میں بہت مارے تھے پتھر اس پر، اور ریلیشن شپ ہیز گون۔ اور مجھے یاد ہے میں جل جاتا تھا جب حاملہ تھی بیوہ، تو میری بیوی کی طرف کیریاں پھینکی تھی اسی نے، ہے نا؟ اب بھی جل جاتا ہوں جب موڑ گزرتا ہوں کبھی، کھانس کر کہتا ہے اس کے پھول پتے گئے، کھانس کر مجھ سے کہتا ہے کیوں سر کے سبھی بال گئے۔ We are in relation with that tree.
اور آج صبح سے کاٹ رہے ہیں اس میونسپل کمیٹی والے، اور مجھ کو ہمت نہیں ہوتی کہ میں موڑ پہ جا کر مل لوں اس کو. کیا بات، کیا بات. صبح سے کاٹ رہے ہیں وہ کمیٹی والے، موڑ تک جانے کی ہمت نہیں ہوتی مجھ کو. میرے پاس ہندی بھی ہے، جی آپ یہ مت سمجھیے کہ میں ہندی نے نہیں یاد ہے. سے پڑھی لی کچھ کچھ. ہاں اچھا. لیکن یہ ایک دیکھنے والی چیز تو ضرور ہے کہ صاحب آپ کو کہیں نہ کہیں اس کتنا وقت ہے؟ ہمارے پاس ہے، ایک دو نظم پڑھے نا. ہاں میں ایک نظم اس انوائرمنٹ پر سنانا چاہتا ہوں، اجازت؟ ارشاد. آپ جب تک بات کر لی. Gulzar Sahib is full of, while he finds it, I'm just telling you small stories from our own relationship. I have a long poem called Yudhishthir and Draupadi. It's in 14-line rhymed sonnets. And he liked it very much when he heard a few sonnets from it. And without telling me, translated it entirely into Hindustani. مل گئی آپ کو تو میں بعد میں بتا دیتا ہوں. ہاں جب تک میں ڈھونڈ رہا تھا میں ان سے کہا تھا اپنے فلر. ہاں نہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی نظم اس طرح سے کہتا رہا. آج اس کا دائرہ بڑا ہو گیا. آج جس طرح سے وہ چھوٹے سے قصبے سے اور گاؤں کی کہانی اور گھر کا پودا اور وہاں سے لیتے لیتے ہم محلے کے پودے تک آئے ہیں، لیکن وہاں سے بڑھتے بڑھتے اب جس رفتار پر جہاں تک پہنچے ہمیں تو ایک چیز اور نظر آتی ہے. میں اجازت ہو تو میں وہ سناؤں کہ بڑے لمبے سفر سے لوٹ کر آیا سمندر. The sea with that kind of، یہ آپ نے نہیں سنی چاہیے. بڑے لمبے سفر سے لوٹ کر آیا سمندر، کئی ملکوں کے ساحل چھو کے آیا تھا. تھکا ماندہ بس آیا اور اوندھا پڑ کے سارا ریت میں ڈوب گیا. جگایا صبح سورج نے تو کروٹ لی. جگایا صبح سورج نے تو کروٹ لی، ذرا سی آنکھ کھولی سمندر بڑبڑایا. مجھے تو لوٹ لیا سب نے مل کر. اب سمندر شکایت کر رہا ہے. مجھے تو لوٹ لیا سب نے مل کر، سبھی ملکوں نے اپنے اپنے پانی بانٹ لیے. یہ تو ایک ہی تھا. سبھی ملکوں نے اپنے اپنے پانی بانٹ لیے. اپج ساری صدف موتی میرے سب جیو جتنے وہ سارے بانٹ لیے ان لوگوں نے، ساحلوں نے، ملکوں نے آپس میں. وہ میں ایک سمجھتا تھا خود کو اور وہ کیسے بڑھتا چلا گیا ہے. ہوائیں بھی سنا ہے بانٹ لی ہیں، حدیں اڑنے کی سب نے کھینچ دی ہیں آسماں میں. کہ اب یہ ایریا آپ بنگلہ دیش کے اوپر سے نہیں گزر سکتے، آپ پاکستان کے ادھر سے گزریے. آپ ہوائیں بانٹ لی ہیں، سنا ہے ہوائیں بھی سنا ہے بانٹ لی ہیں، حدیں اڑنے کی سب نے کھینچ دی ہیں آسماں میں. عجب انسان کے پلے پڑے ہیں، اسے سب کچھ دیا ہے پر ہوس نہیں جاتی اس کی. عجب انسان کے پلے پڑے ہیں، ہوس جاتی نہیں اس کی. وہ سورج سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا تمہاری باری بھی آئے گی شاید، ذرا سا دھوپ کو اپنی سنبھالو اور سنبھلو کہیں یہ بھی نہ بڑھ جائے. یہ کہتے ہیں آنکھیں بند. گلزار صاحب بھی اب مجھے یہ کچھ اشارہ کر رہا ہے کہ جی میں we have some time for question and answers.
Uh, so we'll take a few questions. Please raise your hand. The mic will come to you. Make it short, not a commentary, so that he can give a reply. So that lady there, since you're right in front of me. Is there a mic here? आदाब गुलजार साहब हेलो आदाब। मैंने हाल ही में एक कॉलम पढ़ी थी और इसका टाइटल था गुलजार इज़ द पोएट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आई जस्ट वांटेड योर रिस्पॉन्स टू दैट और उसमें एग्जाम्पल्स दिए थे कि आपका जो कतरा कतरा है एंड देर आर थिंग्स देर आर मेटाफर्स फ्रॉम साइंस एंड उसमें लिखा गया था कि यू फॉलो द नासा वेबसाइट एंड अदर थिंग्स लाइक दैट तो आई जस्ट वांटेड योर रिस्पॉन्स क्योंकि अभी भी जो आप बात कर रहे थे उसमें एनवायरनमेंट साइंस प्लैनेट हेज एटमॉस्फेयर के बारे में बात चल रही थी तो आई जस्ट वांटेड योर रिस्पॉन्स टू दैट क्वांटम फिजिक्स के आप डॉक्टरेट किए क्या आपने? ये क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि आप प्लैनेट्स नासा वगैरह सब से बड़े बड़े शौकीन हैं। जी हाँ, मैं थोड़ा सा उसमें शामिल तो हूँ और क्योंकि मुझे जैसे मैंने कहा ना आप कुछ हदें बढ़ती चली जा रही हैं। मैं एक नज्म बर्दाश्त कर लेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत हो रही है ना बात। आप जिस ब्रह्मांड की और कक्षा की और कायनात की बात करते हैं, अब वो सवाल उसने था, मैं उस रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी के इनके डिग्रियां दी जा रही थी स्टूडेंट्स को, तो आई वाज देयर, तो वहाँ पे बुलाया गया था, करजत में खुली है यूनिवर्सिटी। तो यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो खुद से बाहर जमा करना है। जब आपकी जमा करते 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 आपके सेल्स कम पड़ जाने तो आपने बाहर जमा करना शुरू किया। बहरहाल वो लंबी कहानी है कि, लेकिन मैं उस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ कि जो आप सितारों की पूछ रही हैं, कि मैं अपने जिस्म के बाहर कदम रखने लगा था। मैं अपने जिस्म के बाहर कदम रखने लगा था और कायनात में जा पड़ा पाऊं। इसलिए मैं अपने जिस्म के बाहर कदम रखने लगा था, खला में जा पड़ा पाऊं। कुछ अरबों सूरजों ने मुड़ के देखा, मेरी अंधिया गई आंखें, कई बजरीली तारीकी भरे ब्लैक होल टकराए। मैं ठोकर खा के लौट आया हूं अपने जिस्म के अंदर, मगर अब वो कायनात बेकरां भी साथ आई है। समा पाती नहीं अब जिस्म के अंदर, तो मेरा जिस्म अब उधड़ने लगा है, मैं इसलिए कायनात उधड़ती है। You are a very lucky person to your question. You had a poem in an answer. We have time for 2 more questions. Now I'll give a chance to someone right at the back, please. A hand is up. I can't see this side. नमस्ते गुलजार जी। जी, आपकी नमस्ते। बहुत सारी नज़में बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। आपने भी बहुत सारी भाषाओं की नज़में हिंदुस्तानी में उतारी है। मराठी की बहुत सारी नज़में जैसे कुसुमाग्रज की पोइट्री है जो आपने हिंदुस्तानी में लाई है। तो ये जो 2 भाषाओं का मिलन आप करते हैं या फिर एक भाषा से दूसरी भाषा में पोइट्री का थॉट लेके जाते हैं, तो वो प्रोसेस आपकी कैसी रहती है? क्योंकि बहुत सारे शब्द वैसे के वैसे तो नहीं आ सकते। आ गई वो बात अ पोएम अ डे पर, कि इतनी भाषाओं पर आपने काम किया है, ट्रांसलेशंस का। There's a remarkable book Gulzar Sahib has written. Give me 30 seconds जी। before you start reading another poem. 30 seconds. This is a remarkable book called A Poem a Day, where single-handedly
he has put together a collection of a poem a day, 365 poems, I think, or something of that nature, from different parts of this country. मैं एक बात एक मैं लेट मी सम अप लाइक दिस कि मुझसे कुछ तालिब इल्मों के साथ बातचीत हो रही थी तो उन्हें ये महसूस होता था कि शायरी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के लिए है कि हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं उसमें टैगोर को पढ़ रहे हैं, गालिब को पढ़ रहे हैं और या टेनिसन को पढ़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी पोएम्स हैं और क्योंकि हमें टीचर बता देते हैं कि वो किस ज़माने में और क्या हुआ था तो उसे nothing is relevant to our own times that we can relate to after reading those textbooks. उसमें ये एक प्रॉब्लम था उन स्टूडेंट्स के साथ जो तो इस बहस में मैंने उनसे वादा किया था कि उनसे कहा था कि जो आजकल छपती हैं रसालों में वो आप नहीं पढ़ते आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में जाके पोइट्री पढ़ते हैं इसलिए पोइट्री इज़ वेरी रेलिवेंट दैट इज़ वाई जो भी आज सुना रहा था मैं हमें ये एक सवाल हमारे दरमियान डिस्कस हुआ था कि ये रेलिवेंस है जो आज के टाइम्स की उसको सामने रख के हम कुछ नज़में पढ़ेंगे आज और इस कोशिश में मैं आपसे आपको बताऊं कि मुझे 9 साल के करीब लगे कि मैं आज की रेलिवेंट पोइट्री आज की पोइट्री जो हमारे जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें जिसके साथ हम रिलेट कर सकें जो होती है वो उसको समझ में आए ताकि उससे ज़िंदगी तो वो हिंदुस्तान की 34 ज़बानों से 269 शायरों को ट्रांसलेट करके पब्लिश किया है मुझे यहाँ बैठे हैं उदयन हमारे सामने इन्होंने वो एडिट की है मेरे साथ और हार्पर कॉलिंस में उन्होंने छापी है और वो किताब अ पोएम अ डे के नाम से मशहूर है जो है और मैंने वादा किया था कि मैं आपको रोज़ एक नया शायर और एक नई ज़बान में आपको सुनाऊंगा हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में जो शायरी हो रही है वो पूरी तरह से रेलिवेंट है मेरे सामने एक और बड़े शायर बैठे हुए रंजीत यहाँ बैठे रंजीत होस्कोटे उन्हें सुनिए उन्हें पढ़िए और देखिए कि क्या शायरी है वो कैसे वो रेलिवेंट होती है उसमें से कुछ एक आप कह रहे थे द मोस्ट पावरफुल पोएट्री इज बीइंग रिटन इन द मैं आज नॉर्थ भी ईस्ट सुना सकता हूँ आपके पास अगर वक्त हो तो हाँ बस we will wrap up after this because we are bound by time and this very persistent monitor is telling me wrap up but I want to hear that northeast poem. अच्छा चलिए एक नज़्म सुन वो कार्ड पिछले कबीले के सर्टिफिकेट का नाउ इट्स रिटन इन कोकोवरक ज़बान का नाम है द लैंग्वेज इज कॉल्ड कोकोवरक इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और द नेम ऑफ द पोएम इज लेमिनेशन जो लेमिनेशन हम करा लेते हैं ख़त का तस्वीर का या फोटो का वो कार्ड पिछड़े कबीले के सर्टिफिकेट का शेड्यूल ट्राइब कास्ट का वो जो कार्ड दिए गए थे बांटे गए थे शेड्यूल कास्ट के वो कार्ड पिछड़े कबीले के उसको उर्दू में ये कर दिया वो कार्ड जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट का सर्टिफिकेट मोहर लगा के दस्तखत करके मिला था एक अफसर से सब डिवीज़न के उस बरस जब हुई थी पैदा मैं जब पैदा हुई थी तो ये
گھر میں ہم کو یہ کارڈ دیا گیا تھا. وہ کارڈ پچھڑے قبیلے کے سرٹیفکیٹ کا مہر لگا کے دستخط کر کے ملا تھا ایک افسر سے سب ڈویژن کے اس برس جب میں پیدا ہوئی تھی. کہیں وہ کاغذ خراب نہ ہو. وہ رضا اور پچھڑا کی تہ میں رکھ کے ماں نے کین کی ٹوکری میں محفوظ کر لیا تھا. میں ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو تاکہ ایزی ہو جائے کہ وہ جو رضا اور پچھڑا ہے جیسے چولی اور گھاگرا. کہیں وہ کاغذ خراب نہ ہو. چولی اور گھاگرے کی تہ میں رکھ کے ماں نے کین کی ٹوکری میں محفوظ کر لیا تھا. اب 1 صدی کے بعد آج وہ دل پسند پوشاک میرا، وہ چولی اور گھاگرا تو پھٹ چکے تاگا تاگا ہو کر، لیکن کین کی ٹوکری کو دیمت نے کھا لیا ہے. مگر وہ پچھڑے قبیلے کا کارڈ بچا ہوا ہے، اسی طرح تازہ اور چمکیلا لیمینیٹ کر کے فریم کر کے رکھا ہوا ہے. This is powerful poetry. بہت خوبصورت ہے. Very powerful poetry. جو آج کل چل رہا ہے وہ بھی ایک، یہ ایک شاعر ہیں منی پور میں، وہ وہاں سے لکھ رہے ہیں. اس زمیں کی ہر گلی ہر گیٹ پر موت ٹہلتی ہے کئی نقابوں میں ہاتھ میں لیے بھری ہوئی بندوق. پہلے جب دکھائی دیتے تھے تو کتے بھونکا کرتے تھے، گردنوں کے بال اکڑ جاتے تھے ان کے. آج اب لمبی گہری چیخ میں پکارا کرتے ہیں یہ زمیں ہے منی پور، میرا منی پور، میری جنم بھومی منی پور. کتنی بڑی چیخ ہے. Now, just to conclude, اور واقعی کتنی بڑی چیخ ہے. Waki, so that is the relevance of poetry, where the last poem sums it all up, just 6-7 lines. And the entire situation of the kind of tragedy unfolding in Manipur is summed up. That's what good poetry does, and that is the love of the word. Thank you so much. میں شکریہ اور معافی چاہتا ہوں. بہت 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 شکریہ. اور صرف ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کہیں کسی کے جذبے کو کوئی ہرٹ کرنا، کسی کو تکلیف دینا میرا مقصد ہرگز میں نہیں ہے. شاعری کا، میری شاعری کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ سارے دل سے معافی چاہتا ہوں.